अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 8305 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से ये वीडियोस जो हैं वो बनाई जा रही हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 177 से 182 तक कंप्लीट करेंगे और मेन टॉपिक हमारे आज के इस लेक्चर का है स्कूल वाइड प्रिवेंटिव डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए मुनासिब रवैये को कायम रखने और इसको बरकरार रखने के लिए तमाम स्टाफ का पुरअज़्म होना सीखने के अमल के लिए एक बुनियादी शर्त है। किसी भी स्कूल में तालीमी माहौल तभी कायम होता है जब डिसिप्लिन हो, वरना मौसर तालीम मुमकिन नहीं हो पाती है। ठीक है, स्कूल के तमाम असातिज़ा और जो स्टाफ है इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि वो स्कूल में नज़्म ज़ब्त को सीखने के अमल का लाजमी हिस्सा बनाए। अगर क्लासरूम में या स्कूल में डिसिप्लिन ना हो तो स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडीज पर तवज्जो नहीं दे सकते। इसलिए जरूरी है कि हर स्टाफ मेंबर डिसिप्लिन को अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझे और इसे मजबूती से कायम रखे। ठीक है, स्कूल गवर्नेंस में जो है वो दो पहलू होते हैं, एक है एकेडमिक साइड और दूसरा है बिहेवियरल साइड। एकेडमिक साइड जो है ये वो हिस्सा है जिसमें तदरीस, सीखने के मवाद, निसाब और असातिज़े की तालीमी जिम्मेदारियां आती हैं, और बिहेवियरल डिसिप्लिन जो है इसमें तलबा के रवैये, नज़्म ज़ब्त, उसूलों की पासदारी शामिल होती है। इसी टीचर को चाहिए कि वह इन दोनों पहलुओं को मुतवाज़न तरीके से संभाले, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब स्कूल में वाज़ेह डिसिप्लिन पॉलिसी हो, तमाम उसूल लागू किए जाएं और सब इस पर सख्ती से अमल करें। ठीक है, डिसिप्लिन स्कूल जो होते हैं उनकी जो खुसूसियात होती हैं, ठीक है, ऐसे स्कूल जहाँ डिसिप्लिन बेहतर होता है उनकी जो है जो वाज़ेह खुसूसियात होती हैं उनमें है कि स्कूल में सीखने के अमल को बुनियादी अहमियत दी जाती है, चाहे वो तालीमी हो या किसी मजमून की फहम। हर तरह का सीखना तभी मुमकिन है जब इसमें संजीदा कमिटमेंट हो। सीखना सिर्फ उस वक्त ही इफेक्टिव होगा जब स्कूल और उसका पूरा जो स्टाफ है उसके लिए पुरअज़्म हो। ठीक है, ऐसे हालात में अदम बर्दाश्त जो सीखने में रुकावट बने, तो देखिए स्कूल के माहौल में ऐसे रवैयों या हालात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जो सीखने में खलल डालें, यानी शोर शराबा, गैर ज़रूरी डिस्टर्बेंस, उसूलों की खिलाफ वर्जी। सीखने और रवैये दोनों को यकसा अहमियत देना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक डिसिप्लिन वाले स्कूल की बुनियाद बनाती हैं। ठीक है, टीचर और जो स्कूल स्टाफ है उसको खुद एक रोल मॉडल बनकर दिखाना होगा। जब वो खुद जो है डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो बच्चे भी खुद ब खुद डिसिप्लिन सीखेंगे। ठीक है, वो जानेंगे कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, खुद पर कैसे काबू रखा जाए, जाती और इज्तिमाई जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, वो अपने टीचर्स या अपने स्टाफ को देख के ही ये चीजें सीख पाएंगे स्कूल में। ठीक है, तो देखिए क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बच्चों को अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देता है। वक्त के साथ ये डिसिप्लिन इन्हें सिखाता है कि वो जिंदगी के दीगर मामलात में भी फोकस करना सीखें। एक डिसिप्लिन वाला जो स्टूडेंट है वो अपने अहदाफ को पहचानता है और अपनी तालीमी सरगर्मियों को तरजीह देता है। ठीक है जी, इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 177 मुकम्मल होता है। टॉपिक नंबर 178 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाई बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस। ऐसे स्कूल जहां डिसिप्लिन कमजोर होता है वहां अक्सर असातिज़ा और स्टाफ स्टूडेंट के रवैयों से, उनके बिहेवियर से मुतालिक वाज़ेह तवक्कुआत नहीं रखते, जबकि इसके बरअक्स वो स्कूल जहां नज़्म ज़ब्त का माहौल बेहतर हो वहां असातिज़ा और तमाम स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो बच्चों के लिए बुलंद रवैया जाती तवक्कुआत रखते हैं, हाई बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इनका इजहार भी करते हैं और इन पर अमल दरामद भी करवाते हैं। ठीक है, जो डिसिप्लिन वाले स्कूल होते हैं ना उनकी खास बात ये है कि तलबा को वो हर हाल में अच्छे रवैये का मुजाहरा करना होता है ऐसे स्कूल्स में। ठीक है, कोई नरमी नहीं बरती जाती, उसूलों पर सख्ती से अमल कराया जाता है। ठीक है, ऐसे स्कूल जो है ना बच्चों से रवैये के मामले में आला मेयार की तवक्का रखते हैं। जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस है ना इसके अंदर टीचर को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि जैसे कालीन पे वो किस तरह से बैठे, सही है, तरतीब से बैठे, बगैर शोर किए बैठे। बच्चों को बताया जाए कि वो अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे ताकि उनकी हरकत या आवाज से दूसरे तलबा परेशान ना हो। ठीक है, और इस बारे में भी बच्चों को वाज़ेह मिसालों से सिखाया जाए कि अच्छा किरदार क्या होता है।
ٹھیک ہے، کہ کردار میں نرمی ہو، شائستگی ہو، ذمہ داری ہو، ایمانداری ہو. ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہے ٹیچر کو گائیڈ کرنی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کریں اور توجہ سے سامنے والے کی بات سنیں. ٹھیک ہے، ایسی بلند توقعات صرف باتوں تک محدود نہ ہوں بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کروایا جائے کہ اگر کوئی بچہ رویہ جاتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پہلے سے طے شدہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو کانسیکوینسز ہے وہ پتا ہوں گے بچوں کو، تو ان کو پتا ہوگا کہ اچھا ہم اگر ایسا کریں گے تو اس کا یہ جو ہے نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے، ان نتائج کے بارے میں بچوں کو پہلے سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے بارے میں جانتے ہوں، جیسے وارننگ دینا، بریک ٹائم سے محروم کر دینا یا پیرنٹس وغیرہ سے رابطہ کرنا. اس عمل کا جو مقصد ہے نا وہ صرف سزا دینا نہیں ہے بلکہ بچوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اچھے رویے کیوں ضروری ہیں. اساتذہ اور عملے کو بھی خود ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ بچے ان سے سیکھیں اور اسکول کا جو ماحول ہے وہ ڈسپلن بن سکے. ٹھیک ہے، تو لیکچر 178 میں ہم نے پڑھا کہ اسکول میں بچوں کے لیے بلند رویہ جاتی ہائی بیہیویئرل ایکسپیکٹیشن رکھنا اور ان پر عمل کروانا ایک مثالی تدریسی ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اساتذہ کو رول ماڈل بننا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کو اچھے رویے سکھائیں، اصول طے کریں اور ان پر عمل کروائیں. نیگیٹو بیہیویئرز کی صورت میں واضح نتائج نافذ کریں. اسی صورت میں طلبہ نہ صرف تعلیمی طور پہ بلکہ اخلاقی طور پر بھی بہتر بن سکیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 178 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک 179 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے کلیئر اینڈ براڈ بیسڈ رولز. اسکول میں ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول اور ضابطے ہیں ان کی جو پروسیجرز ہیں وہ واضح ہوں، قابل فہم اور سب کے لیے یکساں ہوں. یہ اصول نہ صرف اساتذہ اور طلبہ بلکہ اسکول کے تمام افراد کے لیے ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، نگران عملہ ہوں یا کمیونٹی کے دوسرے افراد. اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اصول کیسے بننے چاہیے. جب اسکول میں اصول بنائے جائیں تو یہ صرف اساتذہ یا پرنسپل کی مرضی سے نہ ہو بلکہ طلبہ، والدین اور کمیونٹی کے افراد کی رائے اور مشورے بھی لیے جائیں. ٹھیک ہے، ہر اسٹیک ہولڈر کو اصول بنانے کے عمل میں شامل کیا جائے کیونکہ اسکول اکثر رہائشی علاقوں میں ہوتے ہیں اور اسکول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو اس میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اگر بچوں کو اسکول کے ڈسپلن کے پروگرامز بنا دیں اور اصولوں کے جائزے میں شامل کیا جائے تو بچوں میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی اور خود مختاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب بچے خود اصول بنانے میں شریک ہوں تو وہ ان پر عمل کرنے کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان اصولوں کے جواب دہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، ڈسمنیشن یعنی کہ واضح اصولوں کی اشاعت ہونی چاہیے. بچوں اور اسٹاف کو یہ بات واضح طور پر سمجھانی چاہیے کہ کون سا رویہ قابل قبول ہے، کون سا رویہ ناقابل قبول ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف طلبہ کے لیے اصولوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان تمام افراد کے لیے بھی کر رہے ہیں جو اسکول کی حدود میں کام کرتے ہیں، یعنی اساتذہ، مالی، آیا، پرنسپل، نگران عملہ، سب کو ایک جیسے اصولوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے، اصولوں کو سادہ، مختصر اور قابل فہم زبان میں بتایا جائے، پیچیدہ جملوں سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیے ٹاپک نمبر 179 میں ہم نے پڑھا کہ اصول بناتے وقت تمام افراد کو شامل کیا جائے، بچوں کو اصول بنانے اور ان کا جائزے لینے میں شریک کریں، ہر فرد پر اصول یکساں لاگو ہوں، اصولوں کے سادہ، واضح اور مختصر زبان میں بیان کریں، اصولوں کی اشاعت اسکول بھر میں یقینی بنائیں. ٹھیک ہے، جب اسکول کے تمام افراد اصولوں پر عمل کریں گے اور بچے ان اصولوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو اسکول ایک منظم، محفوظ اور سیکھنے کے لیے موزوں جگہ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 179 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک 180 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے وارم اسکول کلائمیٹ. ایک اچھے اور ڈسپلنڈ اسکول کی پہچان صرف سخت اصول اور ضوابط سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ماحول بھی خوشگوار، دوستانہ اور باوقار ہوتا ہے. ایسا ماحول جہاں بچوں کو انفرادی طور پر اہمیت دی جائے، ان سے شفقت سے پیش آیا جائے اور ان کے جذبات، خیالات اور مسائل کو سمجھا جائے.
ٹھیک ہے. بچوں سے نرمی، شائستگی اور عزت کے ساتھ پیش آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے خوشگوار ماحول کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اساتذہ اور عملے سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے تاکہ پورے اسکول کا ماحول مثبت اور دوستانہ رہے. ایسا ماحول طلبہ میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور بہتر طریقے سے ڈسپلن کو سمجھتے اور اپناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈسپلن کے ساتھ خوشگواری کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھے اسکول میں ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں دوستی اور جو اتھارٹی ہے دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. اگر اسٹاف بچوں سے بہت سختی سے پیش آئے گا تو بچے ان کے خلاف رد عمل ظاہر کریں گے. وہ سننے اور سیکھنے کے بجائے خوف کا شکار ہوں گے. جب بچوں کو لگے کہ ان سے کچھ بھی غلط ہو جائے تو انہیں سزا ملے گی تو وہ غیر محفوظ محسوس کریں گے. سزا اگر دی جائے تو منصفانہ ہونی چاہیے، بے جا سختی سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے کلاس رومز جہاں خوشگوار فضا ہو وہاں اساتذہ بچوں کے رویوں اور توجہ کی کمی جیسے چیلنجز کو محبت اور حکمت سے سنبھال لیتے ہیں. بچوں کی نفسیاتی اور سماجی ضروریات کو بھی سمجھا اور پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں میں دلچسپی لینا کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیں بچوں کی نا پرسنل گولز کی وجہ سے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی زندگیوں میں حقیقی دلچسپی لیں. بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کی ذات سے دلچسپی رکھتے ہیں نہ کہ صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی سے. جب ٹیچر بچے سے دل سے دلچسپی لیتے ہیں تو بچہ بھی فطری طور پر ڈسپلن کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی کامیابیوں کو پہچاننا اور سراہنا بہت اہم ہے. استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے نے کیا حاصل کیا، آگے کیا حاصل کرنا ہے اور وہ کیسے مدد فراہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے مسائل اور جو ایکسٹرا کریکولر مسائل ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ خود پر اعتماد کریں اور اسکول کے ماحول میں ترقی کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک خوشگوار اور منظم اسکول کا ماحول نہ صرف دوستانہ ہوتا ہے بلکہ اتنا باوقار بھی ہوتا ہے کہ بچے یہ جانیں کہ کچھ اصولوں کی پابندی ضروری ہے. استاد ان کی پرواہ کرتے ہیں. اسکول صرف تعلیم دینے کی جگہ نہیں بلکہ تربیت اور محبت کا مرکز بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 180 میں مکمل ہوتا ہے. ٹاپک 180 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ٹو ٹیچر. جب ہم اسکول میں ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ای سی ٹیچرز کا کردار بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے. ای سی ٹیچر صرف استاد نہیں بلکہ کلاس روم مینیجر بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس بچوں کے رویے، تعلیم اور تربیت کو سنبھالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اساتذہ کو اختیار دینا کیوں ضروری ہے؟ تو ایسے اسکول جہاں ڈسپلن بہتر ہوتا ہے وہاں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ پرنسپل یا اسکول ہیڈ اساتذہ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ روز مرہ کی کلاس روم میں جو ڈسپلن سے متعلق مسائل ہیں وہ خود سنبھالیں. ہر مسئلہ پرنسپل کے پاس لے جانے کے بجائے استاد خود فیصلہ کرے تاکہ فوری اور مؤثر کارروائی ہو سکے. ٹھیک ہے. بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ استاد کا مکمل کنٹرول ہے کلاس میں. جب استاد کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا تو طلبہ ان کا احترام کریں گے اور زیادہ ڈسپلن اختیار کریں گے. اس سے بچوں کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جو بھی رویہ ہم دکھائیں گے اس کا جواب ہمیں اسی کلاس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسکول ہیڈز اور اساتذہ کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. اسکول کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کو نظم و ضبط کے اصولوں کی تربیت دیں، ان کی ٹریننگز کروائیں، ان کی کلاس روم میں مینجمنٹ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرامز کا انعقاد کریں. ٹھیک ہے. اسکول کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی اساتذہ کو یہ سکھائیں کہ نظم و ضبط کیا ہے، ڈسپلن پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں، قواعد و ضوابط کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں اور ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیسے کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اسکول میں نظم و ضبط کا ایک منظم منصوبہ ہوگا، اساتذہ اور اسکول ہیڈز کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن ہوگا، اساتذہ کو جو ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی تربیت دی جائے گی، ذمہ داریاں واضح طور پر بتائی جائیں گی اور پھر ان اختیارات پر عمل درآمد اور نگرانی بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ٹاپک 181 میں دیکھا
کہ اسکول میں ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کو بااختیار بنایا جائے. اسکول ہیڈز اساتذہ کو اعتماد دیں، بچوں کو یہ یقین ہو کہ استاد ہی ان کے ڈسپلن کے ذمہ دار ہیں. اساتذہ کو ڈسپلن اور مینجمنٹ سے متعلق مناسب تربیت دی جائے. جب یہ تمام چیزیں مل کر کام کریں گی تو نہ صرف کلاس روم میں نظم و ضبط بہتر ہوگا بلکہ اسکول کا مجموعی تعلیمی ماحول بھی مثالی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 181 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک 182 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے کلوز ٹائز وتھ کمیونٹیز، کہ تعلیم کے میدان میں کمیونٹی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے. کمیونٹی میں وہ تمام افراد شامل ہوتے ہیں جن کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جن گھروں کے قریب اسکول واقع ہے. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا اپنی کمیونٹی سے مضبوط تعلق ہو. اس سے بچوں میں جو ہے سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتا ہے، سوشل اسکلز اور دوسرے رویہ جاتی اوصاف جو ہیں، جو بیہیویئر ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی کمیونٹی کنیکشنز میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے قریبی دوست، ان کے نیبرز اور مقامی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد. ٹھیک ہے، ایسی ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کے خاندان اور کمیونٹی کے افراد کے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز ترتیب دیں، کمیونٹی کو شامل کریں تاکہ بچے اپنے ماحول کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جیسے بچوں کے نانا، دادی، چاچا یا محلے کے افراد اسکول کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، ایسے اسکولز جو ڈسپلن میں بہترین ہوتے ہیں ان میں خاص بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھتے ہیں. ان کے اور کمیونٹی کے درمیان تعاون اور شراکت داری کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسکول رہائشی علاقوں میں ہوتے ہیں. اسکول کی ایکٹیویٹیز ارد گرد کے رہائشی افراد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس لیے اسکول کا فرض ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کمیونٹی کو آگاہ رکھے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر اسکول کوئی بڑا فنکشن منعقد کرتا ہے تو ٹریفک کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، شور شرابہ ہو سکتا ہے. اگر کمیونٹی کو پہلے سے آگاہ کیا جائے تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے اسکولس میں والدین کی شمولیت عام اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اسکول کمیونٹی کو اپنے اہداف، سرگرمیوں اور پالیسیز سے باخبر رکھتے ہیں. کمیونٹی کو صرف تماشائی نہیں بلکہ اسکول کا حصے دار بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمیونٹی سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، کمیونٹی میں بہت سے ماہرین ہوتے ہیں جنہیں اسکول کی ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹرز، ٹیچرز، لائرز، انجینئرز یا جو کاروباری افراد ہوں. ان کے تجربات سے اسکول کو فائدہ جو ہے وہ اسکول فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسے بچوں کو مختلف پیشوں کے بارے میں بتانا، سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کرنا اور رہنمائی سیشنز وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے جی، تو لیکچر نمبر 182 میں ہم نے پڑھا کہ اسکول اور کمیونٹی کا تعلق ایک دو طرفہ رشتہ ہے. اسکول کو چاہیے کہ کمیونٹی کو شامل کرے، انہیں باخبر رکھے، ان کے ماہرین سے فائدہ لے، ان کے تعاون سے اسکول کا ماحول مزید بہتر بنائے. اس سے نہ صرف اسکول کا نظم و ضبط بہتر ہوگا بلکہ کمیونٹی کا اعتماد بڑھے گا اور اسکول ایک مثالی ادارہ بنے گا جو بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کو سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ٹاپک نمبر 177 سے 182 تک کے تمام ٹاپکس کو اگر میں سمرائز کر دوں آپ کے لیے ایک شارٹ میں، تو یہ ہے کہ ایک منظم اور مؤثر تعلیمی ماحول قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام اسکول کا جو عملہ ہے وہ ڈسپلن کے قیام کے لیے اجتماعی طور پر پرعزم ہو. اسٹوڈنٹ سے ہائی بیہیویئرل ایکسپیکٹیشن رکھی جائیں اور سادہ ایزی اصول بنائے جائیں جو کہ بہت واضح ہوں اور سب کے لیے قابل فہم ہوں. خاص طور پہ ایسی ٹیچر کا کردار کلاس روم میں ڈسپلن سنبھالنے میں بہت اہم ہوتا ہے، جنہیں اسکول انتظامیہ کی طرف سے مکمل اختیار اور تربیت دی جانی چاہیے. ایک خوشگوار اور احترام پر مبنی اسکول کے ماحول جہاں بچوں کو اہمیت اور سمجھ دی جائے، ان میں خود نظم و ضبط پیدا کرتا ہے اور سیکھنے کا عمل بہتر بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے مضبوط تعلقات، والدین اور مقامی ماہرین کی شمولیت تعلیم کو مزید مؤثر بناتے ہیں اور اسکول کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے
کہ یہ لیکچر آپ کے لیے یوزفل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی کیوری ہو, کوئی کامنٹ ہو, کوئی فیڈ بیک ہو, یا اگر آپ کچھ چاہ رہے ہو کہ کیونکہ جیسے ابھی ایگزامس بھی کافی قریب ہے, تو اگر میں لیکچرز کے بجائے صرف ایم سی کیوز اپلوڈ کر دوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ صحیح ہے, یا آپ لیکچرز بھی ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں کہ لیکچرز کی یہ سیریز بھی کمپلیٹ کروں, تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر میرا چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں, اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم کے حوالے سے پریشان ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی پریپریشن کے حوالے سے پریشان ہے, تو یہ تمام لیکچرز ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.